बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। एक तरफ सूरत हाल ये है कि अपोजिशन कह रही है जनाब हम हतमी मरहले में दाखिल हो गए एहतजाज के, अब हम करेंगे लॉन्ग मार्च। बाय द वे कल से अपोजिशन की रैलीज़ का आगाज़ हो रहा है। मर्दान में कल पहली रैली है और उसमें कौन कौन शरीक हो रहे हैं ज़रा आज मेहमानों से पूछते हैं, चूँकि आज मेहमान में मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी शामिल है, तो उनसे पूछेंगे कि मरीम भी कल रैली में शरीक हो रही है मर्दान में यानी। तो कल से PDM रैलीज़ का आगाज़ कर रही है, फिर 27 दिसंबर लाड़काना में जलसा होगा, वहाँ भी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जाएंगी, वो भी एक अलग मंजर होगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी में नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी होंगी। फिर वो कहते हैं साहब जनवरी के 31 तक जनाब हुकूमत इस्तीफ़ा दे, वरना फिर हम मार्च करेंगे, इस्तीफ़े देंगे। एक तरफ ये सूरत हाल है। अब अक्सर तज्ज़ियाकारों का इस बात पर इत्तेफाक है कि महाज सड़क पे जिसने गर्म करना है वो कौन है? वो जमात का नाम है मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके पास ताकत है सड़क को गर्म करने की। और पीपल्स पार्टी की क़यादत दबाव में है अपने केसेस की वजह से, नून लीग को दबाव में लिया जाता है जेलों की वजह से। अब सवाल ये था कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर काबू में नहीं आ रहे तो क्या? अब मौलाना साहब की जमात में एक अजीब व गरीब काम शुरू हो गया। इसका आगाज़ हुआ कल से। सीनियर तरीन रहनुमा है JUI के मौलाना शिरानी साहब, कल हमने आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी। आई थिंक 5 बार MNA, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के रुकन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन, व्हाट नॉट। उन्होंने कल दिया मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ बहुत सख्त बयान। उन्होंने कहा फजल रहमान इमरान खान की क्या बात करते हैं, फजल रहमान खुद सेलेक्टेड है, फजल रहमान झूठे हैं, इमरान खान की पॉलिसियों से मुझे इत्तेफाक है, इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेगा, इमरान खान अगले 5 साल भी वज़ीर आज़म बन जाएगा। मौलाना फजल रहमान डील करना चाहते हैं, इसी जलसे जुलूस कर रहे हैं। बलोचिस्तान में हम अपने अलहदा दफ्तर कायम करेंगे क्योंकि ये जमात किसी की जागीर नहीं है। फजल रहमान ने पार्टी पर कब्जा किया हुआ है, पार्टी से फजल रहमान का कब्जा खत्म कराएंगे। ये मौलाना शिरानी कह रहे हैं मौलाना साहब की जमात से। आज सिलसिला जारी रहा। आज क्या हुआ? JUI KPK के साबिक अमीर हैं, नाम है मौलाना गुल नसीब। क्या बोले? बोले JUI की सफ़ों में इस्लाह वक्त की ज़रूरत बन चुका है। मौलाना शिरानी ने बिल्कुल ठीक बात की है, उन्होंने और बहुत सारी बातें की। फिर आज एक और काम भी हुआ, उनके साथ ही साबिक MNA बैठे थे, मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, ये भी JUI के। इससे पहले आप सुनते हैं ना कि नून लीग में किसी ने मुखालिफत में बात कर दी, पीपल्स पार्टी में, अभी मौलाना साहब की पार्टी में। शुजाउल मुल्क साहब कहते हैं कारकुन समझ रहे हैं कि रहनुमा खाइन हो चुके हैं, खयानत कर रहे हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अवाम PDM की कॉल पर जलसों में शिरकत नहीं कर रहे हैं। अवाम समझते हैं कि PDM नैब से बचने के लिए एक हुई है। यानी लिटरली मौलाना साहब की पार्टी में लोग वो बातें कर रहे हैं जो आप फिरदौस आशिक अवान साहबा से सुनते हैं, जो आप शिबली फराज साहब से सुनते हैं। आज सिलसिला जारी रहा। हाफिज हुसैन अहमद साहब टेलीविजन पर आए और मौलाना साहब के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देखिए हमारे प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में। साबिर शाकिर साहब और चौधरी गुलाम हसन साहब से ये कहा हाफिज साहब ने, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई और मौलाना साहब कहते थे ये असम्बली जाली है, इसमें हल्फ ना उठाया जाए, तो इलेक्शन सदारती किसने जाके वहाँ लड़ा? और अगर मौलाना साहब कामयाब हो जाते, नवाज शरीफ के कहने पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जबकि पार्टी ने फैसला दिया था कि मौलाना फजल रहमान साहब किसी सतह पर भी सदारती इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आप चौधरी शुजात के साथ जिन लोगों से मिले थे वो कौन थे और उनसे आपने कहा कि मार्च में इमरान खान को निकाला जाए? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट उस वक़्त इमरान खान को निकालने के लिए आइन के तहत वाकई निकाल सकती थी? तो आज का साहब पहला मासूमाना सवाल ये, मौलाना साहब की जमात में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका असर क्या होगा? आज का दूसरा मासूमाना सवाल ये कि हुकूमत भी भरपूर जवाब देने के मूड में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कहा था अपने तर्जुमानों से कि एक एक TV प्रोग्राम में जाकर NRO दिखाओ, जो नैब तरामीम का मुसव्विदा है ना, वही तो वो NRO है जो अपोजिशन में मांग, वो दिखाओ, बताओ कि ये लोग किस तरह हमसे NRO मांग रहे थे। और एक काम शुरू हो गया। कल मलिका बुखारी साहब हमारे प्रोग्राम में उन्होंने दिखाया, देखिए जनाब ये शेख। आज भी उस पर बहस जारी रही और उस पर कुछ दिलचस्प बयानात दिए गए, जिसका आगाज़ हमारे प्रोग्राम में हुआ था जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि भाई ये नैब तरामीम हम नहीं लाए, ये हमसे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था तो हम ले आए। तो आज भी उस पर बात जारी रही। तो दूसरा मासूमाना सवाल ये है कि ये नैब तरामीम और NRO का चक्कर क्या है। और तीसरा बड़ा दिलचस्प एक स्टेटमेंट खान साहब ने भी दिया है कि जब गवर्नमेंट आए तो उससे पहले उसको कुछ टाइम मिलना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें वो समझ सके, उसके बाद उसको काम शुरू करना चाहिए। 2.25 साल रह गए, अब परफॉर्म करने का वक्त हुआ चाहता है। तो अब से पहले क्या हो रहा था, ये क्या, इसका भी ज़रा ये क्या है मामला, इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना साहब की जमात से तशरीफ़ फरमाए, सीनियर रहनुमा है JUI के, अब तक तो मौलाना साहब के साथ ही खड़े हैं, आगे क्या रहते हैं पूछता हूँ इनसे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब तशरीफ़ फरमाए, सदाकत अब्बासी साहब अपने नाम से ही जो है वो सादिक हैं, पाकिस्तान तहरीक साहब के MNA साथ तशरीफ़ फरमाए, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफकोर्स सीनियर रहनुमा है, तर्जुमान है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के, और ज़ुबैर साहब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की तर्जुमानी से पूछेंगे कल रैली में जा रही है मरीम बीबी, क्या हो रहा है सर। किफ़ायतुल्लाह साहब आदाब अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کل شیرانی صاحب، آج حافظ حسین احمد صاحب، گل نصیب صاحب، شجاع الملک صاحب اپنے ہی گرانے لگے ہیں نشے من پہ بجلیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم، ایسا نہیں ہے، ہماری جماعت دیگر جماعتوں سے مختلف ہے. اچھا، یہ کوئی پولٹری فارم تو نہیں ہے نا. صحیح ہے. یہاں اظہار رائے بھی ہوتا ہے، اختلافی رائے بھی ہوتا ہے، اہل الرائے لوگ ہوتے ہیں، بہت سینئر اور بہت زیادہ زیرک ذہین لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو رائے کے اختلاف تو آتا ہے، یہ حسن ہوتا ہے. اس سے پہلے حالیہ تاریخ میں کبھی ہوا کہ اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ رہنما نے براہ راست قیادت پہ؟ یہی تو بتا رہا ہوں نا. یہ بتائیں کب ہوا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا شیرانی صاحب 5-6 سال سے وہ اختلافی رائے رکھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن چونکہ ہمارے حکمرانوں کو ضرورت نہیں تھی تو ہائی لائٹ نہیں کیا. اب انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے اس کو ہائی لائٹ کیا. چلو میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ خاطر جمع رکھیں. اس تمام اختلافی نوٹس کے باوجود بھی ہماری جماعت وہ تقسیم کی طرف نہیں جائے گی. شکست اور کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہوں گے. منائیں گے ان لوگوں کو؟ ہاں ہمارے ہاں میں نے کہا پہلے بھی حافظ صاحب کے لیے کمیٹی بنی ہے، ان کے لیے بھی بنی ہے، بن جائے گی. 24 دسمبر کو عاملہ کا اجلاس ہے ہمارے پارٹی کا، اس کے اندر یہ بھی طے ہو جائے گا. ہم اپنے اس معاملے کو نمٹ لیں گے. ان سے صداقت عباسی صاحب کی جماعت سے اتنا کہہ دیں کہ اپنا چورن بیچیں، ہمارے چورن پہ گزارا نہیں کریں. بھائی صداقت بھائی، یہ ویسے بات ہے کہ ادھر مولانا صاحب کی پارٹی میں اختلاف کیا ہوا، ڈنکے آپ لوگوں نے بجانا شروع کر دیے. آپ فردوس کی آواز ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں مولانا صاحب کیا ہو گیا. ادھر سے شبلی صاحب شروع ہو گئے. تو بھائی وہ کہہ رہے اپنا چورن بیچیں یار، ان پہ نہ گزارا کریں. بھائی یہ معصومانہ گزارش کیا آپ سے پروگرام کے آغاز میں کفایت صاحب نے. جی وسیم صاحب بہت شکریہ. وسیم صاحب جب اپوزیشن یہ کہے کہ ہم ان کو آر اور پار کریں گے، ہم پہلے تاریخ دیں 8 دسمبر کو یہ ہو جائے گا، پھر زبیر صاحب ڈنکے کی چوٹ میں کہیں کہ 13-14 دسمبر کو تو یہ چلے جائیں گے، پھر یہ 30 دسمبر کی ڈیٹ دیں، پھر ایک مہینے کا ہمیں اور ڈیٹ دیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو کہا تھا، پتہ نہیں زبیر بھائی نے کہا تھا نہیں، مریم صاحبہ نے تو کہا تھا اورنگزیب صاحبہ کہ 13 سے پہلے استعفیٰ دیں. نہیں، ان کی پارٹی ترجمان ہے نا، ترجمان ہے نا، یہ بات صحیح. تو بعد میں ان کو کلفی جم گئی، ٹھنڈ لگ گئی اور ایک لمبا چلا گیا. تو ظاہر ہے ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے ایک مقابلہ تو ہے، چاہے وہ صرف نفسیاتی ہی ہو. تو وہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کون سی ٹیم ہے جو جڑی ہوئی ہے اور کون سی ٹیم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جس کا اعتبار نہیں ہے، اور کون سی ٹیمیں جو ٹوٹ رہی ہیں. اور زبیر صاحب کو میرا مشورہ ہے کہ یہ استعفیٰ والی بات آگے کر کے تو آپ کو اور بڑے جھٹکے لگنے، اس لیے بہتر ہے کہیں درمیانی راستہ نکالیں اور اپنی جان چھڑا لیں. ورنہ ہم نے استعفے لے بھی لینے اور آپ کے آدھے لوگوں نے استعفے دینے بھی نہیں ہیں، تو پھر زیادہ پریشانی ہے. اور آپ لوگوں نے منظور بھی کرا لینے آپ کے اسپیکر نے. آپ جائیں گے زبیر صاحب کی طرف؟ نہیں، ہم تو ریڈی ہیں، منظور نہیں، ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری آپ کو پتہ چل گیا پیپلز پارٹی جس پہ یہ سارا بینک کر رہے ہیں وہ تو ضمنی الیکشن میں جا کے الیکشن لڑ رہی ہے. زبیر صاحب سے تو ہاتھ ہو ہی گیا. ویسے صداقت صاحب سے اتنا عرض کرتے ہیں کہ ایک جسٹر وجیہ الدین ہوا کرتے تھے، اچھے دنوں کی بات ہے. اس کے بابر ہوتے تھے، حامد خان ہوتے تھے. شیرانی صاحب سے پہلے ان کا نام لیں تاکہ پلہ تو برابر رہے. نہیں، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں کی. میں کہہ رہا ہوں 2 ٹیمیں لڑ رہی ہیں، دیکھیں ٹیم ٹوٹ کون سی رہی ہے. پیپلز پارٹی نون پہ اعتبار نہیں کرتی، نون والے پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں کرتے، مولانا پہ اپنے لوگ اعتبار نہیں کرتے. تو کیا وسیم صاحب ہمیں ریلیکس نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو تو ریلیکس اور وجوہات کی ویسے بھی ہونا چاہیے، آپ کو بہتر پتہ ہی ہے. تو آپ ہیں بھی ریلیکس، میرا خیال ہے. وہ ریلیکس یہی ہے کہ قوم نے اتنی مشکلوں سے ایک انٹرنچ ایک خاندانی نظام کو شکست دیا. لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں. اگر لوگ اعتبار نہ کرتے ہوتے وسیم تو 11 پارٹیوں میں 11,000 بندہ نہیں اکٹھا ہوا جہاں پہ خالی 2800 ایم پی اے تھے. وہ ہمارے لوگ کریں ہمیں زبیر بھائی ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا. عوام کی بات کریں، عوام ہمارے ساتھ قلعہ مضبوط ہے. زبیر صاحب صداقت کر رہے ہیں، قلعہ مضبوط ہے. پہلے تو یہ بتا دیں جو ابھی صداقت صاحب نے کہا یہ ضمنی الیکشنز پیپلز پارٹی کے تو خود تاج حیدر صاحب نے لکھا، چونکہ جماعت کے عام ہو جا رہے ہیں کہ بھائی ضمنی الیکشن جلدی کرائے جائے، سیٹیں خالی ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ جو سیٹیں ہیں ان پر استعفے کی بات ہو رہی ہے، جو نہیں ان پر الیکشن کی بات ہو رہی ہے. اور بتا بھی دیں کہ جو جہاں ضمنی ہوں گے، آج شیڈیول آ گیا ہے 16 فروری کو کچھ جگہوں پر اور 19 فروری کو کچھ جگہوں پر ہو رہے ہیں. یہاں نون لیگ بھی حصہ لے گی زبیر صاحب؟
ایک تو میں پہلے آپ نے وہ آئی ڈونٹ نو آپ ڈسکس کریں گے یا نہیں کریں گے، آج کی سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ چیز جو آپ کو ڈسکس کرنی چاہیے تھی اور آپ کو پریشانی ہونی چاہیے تھی وسیم، وہ تھی وزیر اعظم کا بیان کہ جس ہاں تو میں نے اپنے انٹرو میں کہا تو ہے کہ بڑا دلچسپ بیان ہے، اسے بات کریں گے بالکل. حکومت میں آنے سے پہلے تیاری کرنی چاہیے، مطلب 2.5 سال کے بعد. فرینکلی مجھے بیان سمجھ میں نہیں آیا، میں نے سوچا ہے کہ بیان چلاؤں گا، بیان ان کا آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا. مطلب واقعی نہیں سمجھا. وسیم میں اس لیے کہہ رہا تھا یہ ضرور بیان، کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ ریلیکس ہیں، پریشان ہونا چاہیے ان کو اس حوالے سے کہ جو ڈیلیوری کے حوالے سے. خود وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی تیاری مکمل نہیں تھی، خود انہوں نے کہا کہ 1.5 سال تک ان کو نمبرز کا ہی نہیں پتا تھا. خود وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گندم امپورٹ کرنے میں دیر کر دی تھی. خود یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بہت سے وزراء جو تھے وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گورننس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، حالانکہ سارے کے سارے اوپر سے لے کے نیچے تک پرانے وزیر بھرے پڑے ہیں، شیخ رشید سے لے کے. اور خود ان کے وزیر ریلوے کہتے ہیں جو اعظم سواتی صاحب ہیں کہ ریلوے نہیں چل سکتی اس طرح سے 2.5 سال کے بعد. خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم چلا کے دکھائیں گے اسٹیل مل، اور اس کا اس پہ آپ نے بات کر لی اور میں نے سے بات کرنی ہے، میں صداقت میں سوال پوچھوں گا اس پہ. ٹھیک ہے بالکل صحیح. میں اب ذرا اس پہ بتائیں ضمنی الیکشن آپ لوگ حصہ لیں گے؟ ضمنی الیکشن ہماری جو پوزیشن ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اچھا کوسچن یہ ہے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس کا میں پہلے آفیشیل سٹیٹمنٹ دے دوں کہ پی ڈی ایم اس پر ظاہر ہے فیصلہ کرے گا، پی ڈی ایم کی لیڈرشپ. لیکن ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، جو پیپلز پارٹی کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، کہ باوجود اس کے کہ ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں، ایک الیکٹورل پروسیس آیا ہے، اور اس الیکٹورل پروسیس میں ہمیں ایک امپورٹنٹ اپرچونٹی کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ ہے جس کی ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ عوام کہاں کھڑے ہیں. عوام اگر ووٹوں کے ذریعے تقریباً 100% سیٹیں پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کرتی ہے تو اس کا ایک بہت سٹرونگ میسج ہوگا. اور اگر ادروائز آگے نتیجہ وہ ہم میسج ادروائز آئے گا تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کو بھی زبردستی لے کے جائیں گے. آپ کے لوگ تو شاید نہیں جائیں گے وہ کور کرنے کے لیے. اچھا صابر شاکر تو ڈیفینیٹلی نہیں جائیں گے، یاد رہتے ہیں صابر شاکر صاحب، لیکن ہم وہ ڈبے اٹھاتے ہوئے اور وہ دھاندلی ہوتے ہوئے ایکسپوز کریں گے. کیونکہ آپ یہ کہیں پھر تو آپ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے تو ہی دھاندلی نہیں ہوگی، ہمارے تو ختم آف کورس دھاندلی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا نہیں، ہم دیکھیں نا تھوڑے سے حلقوں میں آپ کے لیے آسان ہوتا ہے نا انشور کرنا کہ دھاندلی نہ ہو. جنرل الیکشن اکراس دا کنٹری ہو رہے ہوں، اور جو ہمارے تجربہ نہیں تھا، ہم تو سمجھے تھے کہ الیکشن کے دن ووٹنگ میں ہوتا ہے سارا صاحب. یہ تو آپ نے گلگت بلتستان میں دیکھ لیا، پتا چلا. وسیم بتائیں، میں کمپلیٹ کر لوں. میں نے کہا ابھی تک تو آپ کا اور ہمارا سب کا تجربہ یہ تھا نا کہ پری الیکشن ہوتی ہے کوئی ریگنگ، یا الیکشن ڈے ریگنگ ہوتی ہے. ہمیں یہ تھوڑا پتا تھا کاؤنٹنگ میں بھی ریگنگ ہوتی ہے، کہ کاؤنٹنگ کا ایک نیا ایجاد کیا جائے گا اور آر ٹی ایس کو بٹھا دیا جائے گا اور دھکے دے کے پولنگ ایجنٹس کو باہر کر دیا جائے گا، اور دوسرے لوگ جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کاؤنٹنگ سے وہ لا کے بٹھا دیے جائیں گے. اور وہ سب کے بعد گلگت میں الیکشن ہوا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اگین بات یہ ہے کہ ہمارے ہارٹ لینڈ میں ہوگا، گلگت میں ہمیں کوئی چیز پروف نہیں کرنی تھی. ہمیں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، انٹیریئر سندھ میں، جہاں بھی ہو رہے ہیں، اور یہ ایک کمپین، وہ کمپین کا اس وقت حصہ نہیں تھا، اب کمپین کا حصہ ہے. اب جہاں تک یہ گلگت کے بیانات کو یاد کریں، بس یہ گر گیا ہے، اس کو گلگت والوں نے آخری دھکا لگانا ہے. گلگت تابوت میں آخری کیل ہے. چلیں گلگت میں وزیر اعلیٰ میں آپ کو کہہ رہا ہوں وسیم، فیبری کی 19 تاریخ کو ہوں گے، ڈیٹ نوٹ کر لیں، مجھے ضرور بلانا. اچھا ٹھیک ہے، اپنے پروگرام میں. اوکے ٹھیک ہے یاد کر لیں، اور یہ سنا بھی دینا. میں وہ عمران خان اور کسی اور وہ جو دوسرے ان کی طرح نہیں کہوں گا کہ یہ ٹیپ کر لیں، ہاں ہم نے کہا تو تھا لیکن اس کے بعد دیکھیں معروضی حالات ہی ہو گئے تھے. I will be committed to my words. کریکٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کی بھی یہ پالیسی ہے کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تاکہ ہم ثابت کریں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں. کریکٹ. ضمنی الیکشن میں آپ اس لیے حصہ لیں گے. یہ ایک پی ڈی ایم نے فائنلی ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن ہمارا موقف تو اس کا مطلب زبیر بھائی ایک بات تو طے ہو گئی نا پھر، اگر آپ 19 فروری کے ضمنی میں حصہ لینے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب طے ہے کہ 19 فروری تک آپ استعفے تو نہیں دے رہے.
ظاہر سی بات ہے نا پھر تو. نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی جو اعلان کیا ہے اس سے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. ہم نے کہا 31 تک اگر یہ نہیں کرتے ہیں ریزائن عمران خان، اپنی حکومت نہیں چھوڑتے، تو 1 تاریخ کو ہم اعلان کریں گے اپنے لائے عمل. اس دن جب ہم یہ کر رہے تھے ہمیں الیکشن سکیڈول کا پتہ بھی نہیں تھا. بائی دا وے پہلے جب الیکشن سکیڈول آیا تھا تو جنوری کی 12 تاریخ کو آیا تھا. پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ اتنی جلدی تو کروا ہی نہیں سکتے، تو فیبرری 19 ہے. اینی ویز وہ پالیٹکس از ناٹ وہ جیسے ایوالو ہوگا اسی کے تحت ہم کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے صداقت عباسی وغیرہ خود چھوڑ کے جا چکے ہوں تو بائی الیکشن کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ استعفیٰ دیں، ہم سامنے بیٹھے دامے سر یہی کہیں گے، قبول کریں گے، پرفارمنس ہی نہیں ہوگی نہیں کرائیں گے. یار دیکھیں وزیر اعظم کے لیے بڑا اچھا یہ موقع ہوگا، ورنہ وہ اس میں پھنس جائیں گے. کیا اچھا لگے گا کہ 5ویں سال وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ اب میں نے ٹیم بنا لی ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں بن گئے. ٹھیک ہے میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد صداقت بھائی وہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ چلانا ہے اور آپ نے سمجھانا ہے مجھے. پتا تھا نا بچپن میں کہ جناب یہ غالب کا شعر ہے، اس کی تشریح کر کے سمجھائیں. تو میں عمران خان صاحب کا بیان چلاؤں گا، آپ نے تشریح کیا اس کا یہ مطلب ہے بادامی صاحب. یہ آپ بریک کے بعد ہے. خوش آمدید کہتے ہیں جی تینوں مہمانوں کو اور آپ کو بھی. ذرا صداقت بھائی سنیں ذرا، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے آج کہا ہے اپنے 3.25 سال مکمل ہونے کے بعد، کیا کہہ دکھائیں؟ نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کبھی بھی اس طرح پاور میں نہیں آنا چاہیے، اس کی پوری تیاری ہونی چاہیے. جب آپ کی ٹیم بن جائے اس کے بعد پھر آپ کو ایک پورا ٹائم ملنا چاہیے. ہمیں تو 3 مہینے تو صرف سمجھنے پہ لگ گئے، 1.5 سال تک ہمیں ایکچوئل فگرز کا ہی نہیں پتا چل رہا تھا. اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ہم نئے ہیں، تجربہ نہیں تھا. پرفارمنس کا ٹائم آ گیا. ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے. کیا مسئلہ کہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب جب نئی گورنمنٹ آئے تو اس کو پہلے تیاری سے آنا چاہیے اور کم از کم اتنے عرصے کیا مطلب ہے اس بات کا؟ پہلے تو آپ اس اعتماد کو اپریشیٹ کریں کہ ایک وزیر اعظم جو سیاسی وزیر اعظم ہے وہ کتنا اعتماد سے اپنی خامیوں کو اور اگلی ڈائریکشن کو طے کر رہا ہے. یہ یہاں سے ایک سیاسی آپ کو اعتماد سازی نظر آنی چاہیے، جو مجھے تو نظر آئی ہے، باقی دیکھنے والوں کو شاید نظر نہ آئی ہو. اچھا ٹھیک. جہاں تک انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے 30-35 سال سے ایک پورا آپ کو پتا ایک نیٹ ورک تھا اور اس میں بیوروکریٹس تھے، ان کا افیلیشن تھی، اور شروع میں جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے ہمیں آٹا چینی میں وہ بھی بہت مس لیڈنگ تھے. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر نے ایک مطلب اپنا ایک آئیڈیا دیا ہے کہ شاید اگر ہم اگلی دفعہ جب آئیں گے تو زیادہ مضبوط اس لیے ہوں گے اگلے الیکشن کے بعد کہ ہمیں چیزیں ہمارے سارے ہاتھ میں ہوں گی، لوگ ہماری مرضی کے ہوں گے. آپ کو بیوروکریسی میں آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں تھا اور آپ کی مرضی کے خلاف کیا تھا، سب کچھ تو آپ کے ساتھ تھا. وسیم مجھے اس کا جواب دینے کا پلیز موقع دیجیے گا. آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے جو آپ کے جو منسٹرز ہوتے ہیں وسیم، وہ تو اوپر ہوتے ہیں، نیچے سارا جو آپ کا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے وہ سارا ان لوگوں کا آپ کو پتا ہے ایک پورا ڈسٹارٹڈ سارا ایک نیٹ ورک تھا ان کا، اور وہ چیزیں ان کے ساتھ تھیں اور ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، سارا گورننس کا سسٹم سمجھنے میں ظاہر ٹائم لگا. لیکن آپ یہ اعتماد دیکھیں وزیر اعظم کا کہ وہ اپنی ٹیم کو بٹھا کے، جس وزیر اعظم نے شاید ایک ہفتہ بھی مس نہیں کیا، کہ اتنے زیادہ آپ کے کیبنٹ کے اجلاس ہوئے، اتنا زیادہ ایک پروفیشنل طریقے سے لوگوں کو ڈیل کیا، اور اب ایک منسٹری کے KPIs بنائے کی آپ کے پرفارمنس. میں اس پہ کوئک رسپانس دے رہا ہوں زبیر صاحب پھر مولانا صاحب کی طرف آتا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے انہوں نے تشریح کر دی کہ یہ مطلب تھا، بیٹر پریپیئرڈ، مطلب یہ تھا کہ اگلے 5 سالوں کے لیے ذرا اور تیاری کر کے تھوڑا سا ذرا سا. ہاں اچھا میں وسیم اس کا جواب دے دوں. دیکھیں ایک چیز تو بالکل طے ہے اور آپ کلپس بھی چلا سکتے ہیں 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ میں ایسی ٹیم اتار رہا ہوں، ہم اتنی پریپریشن سے جا رہے ہیں. ہم اس وقت ہنستے تھے. اگر ان کی پریپریشن نہیں تھی تو انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینے کا کیسے پلان بنایا تھا، 50 لاکھ گھر بنانے کا کیسے فیصلہ کیا تھا، فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کا کیسے کیا تھا، گروتھ کا کیسے کیا تھا، اکنامک گروتھ کا کیسے بھی بات کر لینا. آ رہا ہوں میں تو صرف وہ کہہ رہا ہوں جو آپ نے کمٹ. نہیں یار اپنے وقت پر بات کیجیے گا پلیز. میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جب کھڑے ہو کے 9 جولائی 2018 کو کھڑے ہو کے پلان بتا رہے تھے، یو نیو نتھنگ. اور آپ کو اس لیے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایکسس نہیں تھا. آپ کے جو آج وزیر ہیں، پہلے کے ممبر جو تھے
وہ فائنینس کمیٹی نیشنل اسمبلی, فائنینس کمیٹی سینٹ, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, پروڈکشن اینڈ انڈسٹریز, فائنینس کمیٹی نیشنل اسمبلی, کون سی کمیٹی تھے جس میں نہیں بیٹھے تھے؟ اگر آپ کو وہ کہتے ہیں زبیر صاحب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بیڑا غرق کیا ہوا انہوں نے. نہیں یہ نہیں کہا انہوں نے, مجھے یہ صرف بتایا, میں تو صرف ان کا پوچھ رہا ہوں, انہوں نے جو پلان بنایا تھا ان کے پاس کون سا ریکارڈ تھا جس کے بیسس پر انہوں نے پلان. وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ 1.5 سال تک تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا ان کے آنے کے بعد کہ کبھی کوئی فگر آتی تھی کبھی کوئی پاور سیکٹر کی بات وہ ہم نہیں دے رہے تھے, وہ آپ دیتے تھے. خاص طور پر انہوں نے کہا پاور سیکٹر. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا آج سے سال پہلے وسیم, اس میں میں نے یہ وزیر اعظم صاحب کو یہ کہا تھا کہ یہ آپ کی فائنینس منسٹری کی فگرز ہیں, یہ آپ کی پلاننگ منسٹری کی فگرز ہیں, اور یہ آپ کی پاور ڈویژن کی فگرز. بٹ زبیر صاحب آئی ریممبر ایون نواز شریف صاحب جو کہ 2 مرتبہ وزیر اعظم پہلے رہ چکے ہیں, جب وہ بھی پاور میں آئے تھے 2013 میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا حالات اتنے خراب ہیں. لیکن ہمارا ٹرینڈز تو سارے پوزیٹیو تھے. اکنامک گروتھ پہلے سال میں بڑی تھی کم ہوئی تھی, انفلیشن پہلے سال میں کم ہوئی تھی زیادہ ہوئی تھی, فسکل ڈیفیسٹ پہلے سال میں کم ہوا تھا زیادہ ہوا تھا, پاورٹی پہلے سال میں کم ہوئی تھی زیادہ ہوئی تھی, ان امپلائمنٹ پہلے سال میں کم ہوئی تھی زیادہ ہوئی تھی. ٹرینڈز ہوتے ہیں, اٹ از دا ٹرینڈز دیٹ میٹر, کہ ہم نے جو اپنا ایسٹیمیٹ کیا تھا. ایک چیز دوسری چیز میں آپ کو یہ بتا دوں, نہیں میں ایک چیز میں ختم کروں, مولانا صاحب میں ختم کروں. اگر یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نا, تباہی تو ہو چکی ہے نا پاکستان میں. پاکستان میں 1.25 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں نا, تقریباً 70 لاکھ جابز لوز کر چکے ہیں نا پاکستانی عوام. پاکستان نے مہنگائی میں جو پیسہ ڈبویا ہے وہ تو دے چکے ہیں نا, وہ بھگت چکے ہیں ان کی نااہلی کی وجہ سے, ان کی انپریپیئرڈنس کی وجہ سے, ان کی کمزوری کی وجہ سے, ان کی ان پروفیشنلزم اور انکمپٹنس کی وجہ سے. اور دوسری بات یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے, یہ تو یہ بھی کہتے تھے نا کہ ڈینمارک کا وہ پرائم منسٹر سائیکل پر جاتا ہے, بھول کے ڈینمارک کے پرائم منسٹر کو, وہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرنی تھی وہ بھول کے, کچھ نہیں پتا تھا اس شخص کو, کچھ نہیں, زیرو پتا تھا, زیرو. اینڈ ہمارے اوپر ان کو بٹھا دیا, اور ہم نے توبہ کر لیا کہ خدا کے لیے کہ جنہوں نے بٹھایا ہے وہ چھوڑ دیں اس کو سپورٹ کرنا, پاکستان کے عوام کو بخش دیں, کیونکہ 2 سال پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, میں پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. صداقت صاحب مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں آپ کے بیانات میں آپ کی دوبارہ آتا ہوں, لیکن مفتی صاحب یہ بتا دیں مجھے کہ آپ صرف 2013 کی میں ان کو یاد کرا دوں صرف کہ آپ نے معیشت, جو پیپلز پارٹی نے جو کچھ حاصل کیا تھا معیشت میں, زبیر صاحب آپ کی حکومت نے ڈبویا ہے. میں آپ کو وہ ایکسپورٹ کے فگرز بتا دوں گا, کرنٹ اکاؤنٹ کے فگرز بتا دوں گا, آپ کے قرضوں کے فگرز بتا دوں گا, کہ جس تباہی بربادی کا پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا آپ نے وہ 2013 میں کی. پیپلز پارٹی نے بھی زیادہ برا کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, صرف جو آپ مفتی صاحب, لیکن آپ مجھے بتا دیں 25 ارب کی ایکسپورٹ تھی وہ انہوں نے برباد کر کے 20 تک لے آئے تھے پہلے 2 سالوں میں ایکسپورٹس. اچھا ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ سارے مسائل ہیں, ظاہر ہے زبیر صاحب کی ساری بات اگری کرتے ہیں, اس لیے ہم ان کی حکومت گرا دیں گے. کیسے گرائیں گے بتائیں. میں آپ کو آپ کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا حصہ سناتا ہوں, 30 سیکنڈ کا, 20 سیکنڈ کا. پچھلے سال انہی دنوں خادم بھی اسلام آباد میں تھا, آپ بھی تھے, دھرنا دیے بیٹھے تھے, اور آپ کہہ رہے تھے حکومت گئی, ابھی گئی کہ ابھی گئی. آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے تھے, دکھائیں اعتماد, دیکھیے گا, دکھائیں ذرا. جب یہ ڈی چوک آئیں گے نا, یہ ریٹ قائم کریں گے, اور خون خرابے کے بعد استعفیٰ دیں گا نا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ خون خرابے سے پہلے استعفیٰ. آپ خون خرابے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں آؤں گا نا ابھی ڈی چوک کو, آئیں گے, جب ہم آئیں گے تو یہ ریٹ قائم کریں گے نا. آ رہے ہیں, ہر دھرنے میں لاشیں گرتی ہیں اس طرح. دیکھیں آپ خون خرابہ, لاشیں, استعفے, سب باتیں کر رہے تھے, کچھ نہیں ہوا نا مفتی صاحب. اب کیسے ہو جائے گا وسیم؟ میں اس سے پہلے ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جو پچھلا سوال تھا آپ کا, سیاسیات میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب. ٹھیک, میرے خیال میں تو ان کے پاس تو رائٹ جاب ہے, رائٹ پرسن تو نہیں ہے. اور عمران خان کبھی کبھی سچ بھی بول لیتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں مجھے ٹیم نہیں دی گئی, میری مرضی کی ٹیم نہیں ہے. اور یہ تمام باتوں کو کوٹ کریں, اس کا معنی تو پھر یہ ہوا کہ کیپٹن کو اتارا گیا ہاتھ پاؤں باندھ کر, اور آج وہ کہتا ہے کہ پرفارمنس دکھاؤ. میں دکھاتا ہوں پرفارمنس. صداقت صاحب میری ذرا اصلاح کر دیں. ہماری فردوس عاشق آوان صاحب تھی باجی, وہ یہاں کام کرتی تھی, جی جی, تو ان پر ایلیگیشن لگے, تو کہا کہ یہ چوری ہے. تو بات کہ نہیں, وہ چوری نہیں ہے, وہ ادھر کام نہ کریں, وہ لاہور میں کام کریں. ابھی اعظم خان سوادی ریلوے کے وزیر ہیں, انہوں نے کہا جی ریلوے تو میں نہیں چلا سکتا, تو بند ہونا چاہیے اسٹیل مل کی طرح. تو پہلے ریلوے کا جو وزیر تھا, انہوں نے کہا جو کچھ چیزیں اب نہیں چلا سکتے وہ آؤٹ سورس کریں گے. ایک منٹ,
शेख साहब ने शेख रशीद पर अदम एतमाद की, आजम सवाती ने, दोनों एक कैबिनेट के लोग हैं, तो फिर नाअहली साबित हुई शेख रशीद साहब की। हमने उस नाहल को प्रमोट किया और डिप्टी वजीर आजम बना दिया और हमने उसको वजीर दाखिला बना दिया। अब आप अंदाजा लगाओ कि ये बदबूदार कपड़े, दो लोगों के कपड़ों से बदबू आ रही है, तो चाहिए वो नए कपड़े पहने, उन्होंने आपस में तब्दील कर दिए तो बदबू तो रहेगी। मेरी राय के अंदर आधा सच बोला है अच्छा। इमरान खान ने। अच्छा, थोड़े से और जरा कह देता कि मुझे टीम नहीं मिली, अब कहता मैं नालायक हूं, मैं छोड़ देता हूं, तो हमारा मसला भी आसान हो जाता, इनका मसला भी आसान हो जाता। आप बताएं ना, आप कैसे घर भेजेंगे? पिछले साल दिसंबर की मैंने आपको आपकी गुफ्तगू सुनवा दी, आप कितने पूरे दिमाग थे ना। हम पिछली दफा आए ना और आपने पिछली दफा हमारा क्लिप आपने चलाया। हाँ, संभाल के रखा। हम आईन और जमहूरियत के रास्ते में एक बहुत बड़े पत्थर को हटा रहे थे। ठीक है वसीम, ये सुने। हाँ, ये बहुत काम की बात है। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ। हमने बहुत जोर लगाया तो मालूम हुआ कि JUIF की इस्तेदाद जो है वो इतनी नहीं है कि पत्थर को हटाया जा सके। हमने जाकर होमवर्क मुकम्मल किया। मुस्लिम लीग नून भी आ गई है, जाहिर है उसके पास 1,30,00,000 वोटर हैं। सही है। और वो आ गए, पीपल्स पार्टी वाले 70 लाख के हैं, हम तो मजहबी जमात के लोग 50 लाख के हैं। अब जब एक बहुत बड़ी हुजूम के साथ आएंगे तो इनका अपना किला तो नहीं है, किला तो कहीं और है, तो किले वाले कम से कम अवाम पर फायरिंग नहीं करेंगे, वो अवाम के सामने हाथ धो के चले जाएंगे। ये तो मुजारिन है, मालिकान की बात करें, मुजारे कहा जाता है आ जाओ, वो आ जाते हैं, मुजारे के लिए चले जाओ, चले जाएंगे। लिहाजा इनसे लड़ाई नहीं है, जिनसे लड़ाई है वो हमारा हाथ ठीक डल गया है। भाईजान सदाकत साहब, ब्रेक पे जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं हम पहले आए थे अकेले, होमवर्क कंप्लीट नहीं था, ताकत का अंदाजा नहीं था कितनी चाहिए हिलाने के लिए, अब आ रहे साथ। जुबैर साहब भी ना ली थे, जरदारी साहब भी ना ली थे। मुफ्ती साहब बड़े शरीफ आदमी हैं। जिस एतमाद से ये 2000 पिछले साल ये इस्तीफे अपनी जेब में रख के बैठे थे, आप मुझे हैरत है कि उसी एतमाद के साथ दोबारा ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलें, ये इनका एक खाम ख्याली है तो रहे। मैं जुबैर साहब की जो मईशत के जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं सिर्फ एक ग्राफ अगर इनको दिखा दें जो आज स्टेट बैंक ने जारी किया है, 2015 से जुबैर साहब बदस्तूर आपका $2 अरब के खसारे से 4, 6, 8, 10, 12 और आखिर में $20 अरब का खसारा। आज इमरान खान की हुकूमत ने उसको सरप्लस में कन्वर्ट कर दिया। कम से कम लाइव टीवी पे मुबारकबाद दे दें। इस जो सहमाई में रिकॉर्ड हुआ है जो पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के पास रिजर्व बढ़े। मुबारकबाद नहीं, आपकी क्लास लूंगा उस पर। आपको इतना बेसिक इकोनॉमिक्स ही नहीं पता। 2 साल के बाद वजीर आजम यही कह रहे होंगे, हम तो समझे थे ये बड़ा अच्छा होता है। नहीं, आप मुझे बता दें कि आप $20 अरब का खसारा कैसे पाकिस्तान में फायदे में था और आज $2 अरब का सरप्लस है। ये पिछले 15 साल में सरप्लस पाकिस्तान में नहीं है। सवाल छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेक पे जाते हैं। भागूंगा नहीं, मैं जवाब दूंगा सवाल से, और ब्रेक के बाद इस पे बात करते हुए कंक्लूड भी करेंगे जरा। खुश आमदेद। आप कंक्लूड करना है। मैंने जुबैर साहब से एक दो और सवाल ही पूछने पहले क्विकली। आप वो करंट अकाउंट डेफिसिट भाई प्रोड्यूसर चलाते हैं, चला भी दें। जी मैं बता, मैं सदाकत भाई ने ग्राफ भेजा, ये करंट अकाउंट डेफिसिट। जी वो ग्राफ दिखा। देखिए आखिरी 1.5 साल वसीम जो था हमारा, जी उसमें तमाम पावर प्रोजेक्ट्स जिससे बिजली हमने कमिट किया हुआ था कि हमने पाकिस्तान में अंधेरे खत्म करने, वो हमें इंपोर्ट करने थे और उसके लिए हमें जाहिर है डॉलर्स बाहर भेजने थे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट हमारे पास चॉइस थी कि करंट अकाउंट बढ़ा लें या बिजली अंधेरे दूर कर दें। हमने फैसला किया कि अंधेरे हमने दूर करने। ये क्या फैसला करते ये हमें बता दें। दूसरी चीज, इन करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव उस वक्त होता है जब आइडियल तरीके से कि जब आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। एक्सपोर्ट्स उधर की उधर ही खड़ी हुई है, इंपोर्ट कम करने से आप इकोनॉमी को तबाही की तरफ चले जाते हैं। $315 बिलियन हजम था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, जो घट के $260 बिलियन रह गया। अब क्या है कि नौकरियां खत्म हो गई, बात हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो गई है। ये बिल्कुल वैसी है, ये वैसी ही है कि आप एक कार, पेट्रोल आपका बहुत बिल आए तो आप कहें कि आज से हम कार नहीं चलाएंगे और महीने के बाद थपकियां दें कि पेट्रोल बिल हमने 0 कर कैसे बचा रहे, लेकिन स्कूल नहीं जा रहे बच्चे और नौकरी के लिए हेड ऑफ द फैमिली नहीं जा रहे और आप एक दूसरे को थपकियां दे रहे हैं कि पेट्रोल का बिल आपने खत्म कर दिया। और मैं अभी भी इन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया
کہ سیدھا ڈینمارک سیدھا کے وزیر ہر اعظم- سال کا کرنٹ ڈینمارک کے اکاؤنٹ وزیر ڈیفیسٹ اعظم وسیم کیا- اس سال کا بیرونی قرضہ ہوتا ہے. یہ ایک ون لائن آپ مجھے صرف ایک جملہ بولوں گا. ہر سال کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آپ کا بیرونی قرضہ ہوتا ہے. آپ نے 5 سال میں اس ملک کو اتنا مقروض کر دیا کہ اس ملک کو اٹھانے کے لیے عمران خان کو 1.5 سے 2 یار سال وہ لگے. اکانومی پہ الگ سے آج پروگرام وہ کر جا لیں کے گے جو بھائی. گرین کل اچھا بتا زبیر صاحب، کل مریم نواز نہیں، میں صاحبہ ان کو جا رہی جواب دے رہا ہوں ہیں، نا. مردان جا رہی ہیں کل مریم صاحبہ؟ جی مریم نواز جا رہی ہیں، مردان جا رہی ہیں. ریلی سے خطاب کریں مریم گی؟ نواز صبح جائیں گی، ریلی سے خطاب بھی کریں گی اور زبردست ریلی بھی ہوگی، اور ان کے لیے مشکلات میں حکومت کے لیے اور زیادہ اضافہ ہوگا کچھ تو. لیکن ایک سوال کا جواب وسیم آپ نے دینا تھا، وہ کیا؟ لاہور اب جتنا انہوں نے اضافہ بھی ہو. دینا تھا وہ کیا؟ کہ وہ ڈینمارک یار کے وزیر اعظم نے کیا سائیکل چلانی چھوڑ دی ہے یا نہیں. بھائی وہ نہیں بتا دینا ہمیں، ہر دفعہ بتاتے تھے، ہر جلسے میں وسیم، بتاتے تھے الیکشن سے پہلے. اب صداقت کیوں نہیں بتاتے بھائی ہیں؟ یار مفتی صاحب بتا دیں یار. یہ بتائیں نا، صرف میں جواب ان دے کو دیں. انہوں نے جو یہ تو ریلی نکالنی ہے نا، اب مجھے بھی جواب دیں دے. جو ریلی نکالنی ہے نا، ڈینمارک مجھے کے بتانا وزیر ان کو اعظم یہ ہے وسیم بھائی کہ اگر لاہور میں کلفی جم گئی ہے نا تو خدا رہا اسلام آباد کی طرف یہاں بہت سردی ہے. مفتی اور صاحب لاہور فائنل میں ورڈ آپ آپ کے دے دیں، میں نے زبیر بھائی پاس سے 28 کہا ایم این اے ایم پی اے وسیم، یہاں ایم این اے بھی ایم پی اے کوئی نہیں میں آپ ہے کو رضائی کمبل دینے کے لیے. عمران خان کے آنے والے الیکشن میں تقریر سنانا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ وہ کہیں گے کہ یہ ٹیم ہی میری نہیں تھی. میں آج بھی کہتا ہوں، ایک انکشاف کرتا ہوں. ہاں صداقت صاحب ہمت کریں، ایک وزیر بغیر سفارش کے بتائیں کس کو لگایا ہے. اس کو تو ٹیم کی کہیں اور سے ملی ہوئی ہے. جس کو چور کہا ہے، جس کو چپڑاسی کہا ہے، اس کو ٹیم میں شامل کیا، جس کو ڈاکو کہا ہے. انہوں نے آگے یہ کہنا ہے جی اب میں سمجھ آپ گیا ہوں، وسیم میں مجھے سیکھ جملہ رہا ہوں، بولنے دیں. میں سیکھ جملہ. رہا ہوں تو مجھے ٹیم نہیں ملی. اب کی بار عمران آپ ووٹ خان دو. کی ساری اب کی ٹیم بار آپ ووٹ عمران دو. خان نہیں، صاحب کے میرے- ساتھ ہے. میرے موقع مولانا پر صاحب بولنا. کی ساری نہیں، ٹیم، میں عرض وہ کرتا ہوں شیرانی نا. صاحب عمران ہو، خان صاحب وہ کے حافظ ساتھ حسین انشاءاللہ صاحب ہو، العزیز وہ شجاع لوگ صاحب ان ہو، کو موقع وہ نہیں بھی دیں گے. مولانا کی بجائے ہماری باتیں لوگ کر رہے موقع ہیں. نہیں دیں گے اور ان کے یہ جو جھوٹ ہے یہ لوگ پکڑیں گے. زبیر صاحب، آپ 50 مریم نواز لاکھ شریف کے صاحبہ کے گھر ترجمان اور ہیں. کروڑوں کی ٹھیک ہے. نوکریاں مجھے یہ جاتے ان کے جاتے منہ بتا پر دیں آئیں گی. زبیر صاحب، اور ٹھیک ہے. میرے خیال سے قوم کو ٹھیک ہے، مزید ٹھیک ہے. جھوٹ نہیں سننا زبیر چاہیے. صاحب، یہ اور مفتاح ان سے اسماعیل جان صاحب چھڑائیں. کہہ رہے ہیں. مولانا آئے ارے تھے میری پارٹی سوال ہے یار، پی میری ڈی ایم کو سوال جوڑنے کے لیے اپنی پارٹی توڑوا ٹھیک دیں. ہے. یہ ہوتا ہے یار کہ مجھے پارٹی زبیر بھی صاحب ٹھیک سے رہے جاتے گی، جاتے پی ڈی ایم بھی ٹھیک زبیر رہے گا صاحب، انشاءاللہ. مفتاح اسماعیل صاحب ہم کہہ رہے ہیں، اور تقسیم کی طرف کل نہیں جائیں ایک گے. اور لیڈر نے بھی کہا کہ وہ جو نیب ترامیم آپ لائے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لائے تھے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب؟ آپ مریم صاحبہ کے ترجمان بھی بتا دیں. میرا تو نہیں خیال ہے، لیکن مفتاح صاحب سے آپ دوبارہ ریکنفرم کر لیں. وہ کیا میں مجھے انہوں نے نہیں کہا پتا میں نے ٹھیک مفتاح کہا. اسماعیل نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک کہا تھا تو پھر ان کو ہی پتا ہوگا، ان آپ کی کو نہیں پتا؟ تعلقات کوئی ہوں گے. مجھے تو نہیں پتا. نہیں، مجھے نہیں پتا. اسما بخاری صاحبہ نے بھی یہ میں کہا تو تھا. بالکل ہی اگینسٹ، بائی دا وے دیکھیں، میں تو بالکل اگینسٹ ہوں اس وسیم چیز صاحب، وہ کے شکیں تو کہ چیک آپ کر لیں اس کی کیا تھی. اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن لے کے کوئی ترمیم کریں یا کسی چیز کے لیے بھی. پارلیمنٹ سوورن ہوتا ہے. تو اگر اب ایسا کیا تھا تو پارلیمنٹ کے غلط فیصلے کیا تھا؟ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. ایسا کیا تھا تو بالکل غلط کیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہی وسیم کہا. صاحب، وہ ترمیمیں تو اپنے آڈینس کو بتا دیں ترمیمیں کیا تھی کہ 10 سال کی جو نہالی ہے وہ 5 سال کی نہالی ہو تاکہ میاں صاحب کا فائدہ ہو. 1 ارب روپے کی کم کرپشن کو معاف کر دیں. منی لانڈرنگ کو نیب سے نکال دیں. نیب کے دائرے اختیار میں نہ آئی ہے. اور شہباز اور معاف ہی ہوا نا. شہباز شریف صاحب اور زرداری، مجھے بھی سننے کرنے تھا نا بات. شہباز شریف صاحب زرداری صاحب باہر آ جائیں اور 1999 سے پہلے کی کرپشن کو معافی دے دیں اور 5 سال پرانا جو کیس ہے وہ نیب نہ اٹھائے تاکہ وہ سارے جو قیدی ہیں نیب کے وہ باہر آ جائیں اور ساری پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کا مقصد پورا ہو جائے. لیکن زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا ہوا تھا تو غلط ہوا تھا. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.